बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम हिस्सा नसर का चौथा सबक अबुल क़ासिम ज़हरावी पढ़ेंगे। अबुल क़ासिम ज़हरावी प्रोफेसर हमीद अस्करी साहब की किताब नामवर मुस्लिम साइंसदान से लिया गया है। ये किताब हमीद अस्करी की एक कोहना मश्क किताब है, जिसमें उन्होंने तकरीबन 100 मुस्लिम साइंसदानों की कारनामों का तज़किरा किया है। हमीद अस्करी 13 सितंबर 1909 को बहावलपुर में पैदा हुए। इस्लामिया कॉलेज से BSc और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से MSc फ़िज़िक्स की डिग्री हासिल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद फ़िज़िक्स के लेक्चरार बन गए। पंजाब के मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में अपनी तालीमी खिदमात सर अंजाम देते रहे। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट के सरबराह भी रहे। नामवर मुस्लिम साइंसदान, ये उनकी जो किताब है, ये सबक उसमें से लिया गया है। 1971 में इन्होंने वफ़ात पाई। तो अज़ीज़ तलबा, अब हम पढ़ेंगे कि हमीद अस्करी का ये जो कारनामा है, इसमें उन्होंने दरअसल तलबा को मुस्लिम साइंसदानों की उन कोशिशों से आशना करवाने की कोशिश की है। हम जिस तरफ भी देखते हैं, जिस चीज़ को देखते हैं, हमें हर तरफ मगरबी साइंसदान छाए हुए नज़र आते हैं। लेकिन इस किताब के ज़रिए ये साबित करने की कोशिश की है कि मगरबी राइटर्स, मगरबी साइंसदान बाद में इन्होंने नाम पैदा किया। दरअसल ये मुस्लिम साइंसदान हैं जिन्होंने अल्लाह के फजल व करम से तमाम सब्जेक्ट्स में अपनी फ़नी महारत का कमाल दिखाया और दुनिया को बहुत से उलूम व फ़नून से आशना किया, रोशनास करवाया। तो लिखते हैं कि उंदलस की इस्लामी सल्तनत, उंदलस ये स्पेन का पुराना नाम है। उंदलस की इस्लामी सल्तनत के बाज़ नामवर साइंसदान बिलाशुबा अपने अपने फ़न में महारत तामा रखते थे। महारत तामा रखते थे यानी कामिल महारत रखते थे। लेकिन उस दौर की सबसे अजीम शख्सियत, जिसके कमाल का लोहा सदियों तक अहले मगरिब मानते रहे, वो अबुल क़ासिम खल्फ बिन अब्बास ज़हरावी है। स्पेन के मशहूर हुक्मरान अब्दुर्रहमान नासिर ने अपने दारुस सल्तनत कुर्तबा से 4 मील के फासले पर एक अजीमुशान महल तमीर कर दिया था और उसका नाम अपनी मलिका ज़हरा के नाम पर कसरे ज़हरा रखा था। रफ्ता रफ्ता इस कसर के गिर्द आयाने सल्तनत और दूसरे लोगों ने अपने मकान बना लिए और वहाँ एक अलहदा शहर बस गया जो ज़हरा के नाम से मौसूम हुआ। यही ज़ेली शहर
ابوالقاسم خلف بن عباس کا مرز بوم تھا، یعنی جائے پیدائش تھا، اور اسی شہر کی نسبت سے زہراوی کا لقب ان کے نام کا جزو بن گیا۔ تو عزیز طلباء، ابوالقاسم زہراوی کا جو جائے پیدائش ہے وہ قرطبہ سے 4 میل کے فاصلے پر جو الزہرہ شہر تعمیر کیا گیا وہاں ہوئی۔ تو اس پیراگراف کے اندر جو آپ کا MCQs بن سکتا ہے وہ جو ہے ذہن میں رکھیے کہ ابوالقاسم زہراوی اسپین کے مشہور حکمران عبد الرحمن الناصر کے دور میں پیدا ہوئے، پھر زہرہ قرطبہ سے 4 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ 2 اس میں MCQs آپ کے بن سکتے ہیں۔ تو ابوالقاسم زہراوی کے آباء و اجداد اندلس ہی کے رہنے والے تھے۔ اس کی ولادت 936 میں عبد الرحمن الناصر ہی کے عہد میں ہوئی۔ اب یہ بھی MCQs ہے، 936 عیسوی میں عبد الرحمن الناصر کے عہد میں ہوئی، جو شاہان اندلس میں 8واں فرما روا تھا۔ یہ بھی MCQs ہے کہ شاہان اندلس میں 8واں فرما روا عبد الرحمن الناصر تھا، اور اس کے عہد میں ہی 936 عیسوی میں عبد الرحمن الناصر کے عہد میں ہی ابوالقاسم زہراوی پیدا ہوئے۔ اس عہد میں اندلس کا دارالسلطنت قرطبہ اوج پر پہنچا ہوا تھا، یعنی بڑی بلندی پر تھا، اس کی بڑی شہرت تھی۔ چنانچہ اس کی شان و شوکت کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ اس میں 3800 مسجدیں، اب جتنے یہ چیزیں آ رہی ہیں، یعنی مساجد کتنی تھی؟ 3800، 60,000 سر بفلک عمارتیں تھیں۔ سر بفلک عمارتیں یعنی بہت بلند عمارتیں، آسمان کو چھوتی ہوئی بہت بلند عمارتیں کتنی تھیں؟ 60,000۔ عام لوگوں کے 2 لاکھ مکانات تھے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہاں کی آبادی جو تھی وہ کہیں زیادہ تھی، لیکن لوگوں کے رہنے کے مکانات جو تھے وہ 2 لاکھ سے زائد تھے۔ پھر 8,000 دکانیں اور 700 حمام تھے۔ یہ جتنے بھی ہم نے الفاظ پڑھے ہیں، مسجدوں کی تعداد، عمارتوں کی، عام لوگوں کے مکانات کی، دکانوں اور حمام کی، یہ بھی MCQs میں آ سکتی ہیں۔ قرطبہ کی آبادی 10 لاکھ باشندوں پر مشتمل تھی، یعنی 2 لاکھ سے زائد مکانات تھے، اور عوام کتنی تھی؟ 10 لاکھ باشندوں پر مشتمل تھی، جس میں 50 سرکاری ہسپتال موجود تھے۔ عزیز طلبہ، غور کیجئے گا کہ 936 عیسوی میں، یعنی آج سے تقریباً 1100 سال پہلے، اسپین کی ترقی کا اندازہ لگا لیجئے کہ وہ شہر کتنا ترقی یافتہ ہوگا کہ جہاں 2 لاکھ سے زائد مکانات، 50 سرکاری ہسپتال۔ اگر ہم موازنہ اپنے شہروں کے ساتھ کریں تو ہمارے شہروں کے اندر ایک سرکاری ہسپتال ہمیں ملتا ہے، اور وہ بھی ایسا جہاں سہولتوں کا فقدان نظر آتا ہے۔ لہٰذا اگر ان لوگوں نے ترقی کی ہے، ان کی ترقی کے پیچھے، اہل مغرب کی ترقی کے پیچھے ان کی شبانہ روز محنت ہے، بہت زیادہ محنت ہے، کہ 1100 سال پہلے جب 60,000 سر بفلک عمارتیں ہوں، 50 سرکاری ہسپتال ہوں، اور پھر اس سے بھی بڑی بات
کہ قرطبہ کی شاہی لائبریری میں 2 لاکھ سے زائد کتابیں تھیں۔ ہم اپنے ارد گرد اگر دیکھیں، یعنی وہ لوگ کتنے علم دوست ہوں گے، ان کا صحت پر کتنا دھیان ہوگا کہ 1100 سال پہلے وہ اتنے ترقی یافتہ تھے۔ ہم آج بھی 1100 سال گزرنے کے بعد بھی اگر ہم چاہیں تو ہم سوچنا بھی چاہیں تو ہم اتنی ترقی نہیں سوچ سکتے۔ قرطبہ یونیورسٹی اس زمانے میں مغرب کی عظیم ترین یونیورسٹی تھی، جہاں مختلف مضامین کے جلیل القدر علماء تعلیم و تدریس اور تحقیق و تالیف میں مصروف رہتے تھے۔ یہی وہ ماحول تھا جس میں ابوالقاسم زہراوی نے اپنا لڑکپن اور جوانی گزاری۔ اس کے کمال فن کو دیکھ کر یہ اندازہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اس علمی ماحول سے پورا فائدہ اٹھایا اور طب میں جو اس کا خاص مضمون تھا کامل دستگاہ حاصل کی۔ اپنی تعلیم کی تکمیل کے بعد وہ قرطبہ کے شاہی شفاخانے کے ساتھ منسلک ہو گیا اور یہاں اس نے اس عملی تحقیق کا آغاز کیا جس نے تھوڑے ہی عرصے میں اس کو جدید علم الجراحت کا یعنی سرجری کا موجد اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا سرجن بنا دیا۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ ابوالقاسم زہراوی کا جو فیورٹ مضمون تھا وہ طب تھا، اور اس میں سرجری سے انہیں انتہائی لگن تھی، اور اپنی کہتے ہیں کہ وَلَيْسَ قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو ملتا تو وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو ابوالقاسم زہراوی نے جو محنت کی اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل دیا، اور وہ دنیا طب کا بالخصوص سرجری کا موجد ٹھہرایا۔ اس سے پہلے علاج تو ہوتا تھا لیکن سرجری نہیں تھی۔ ابوالقاسم زہراوی وہ پہلا شخص ہے جس نے سرجری کرنا سکھائی۔ تو آگے کہتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں علم علاج کے دو طریقے، یعنی علاج بالدوا یعنی میڈیسن کے ساتھ علاج کیا جاتا ہے، اور علاج بالجراحت یعنی سرجری، دونوں ہی طریقے ہیں۔ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ مرض کو دیکھتا ہے، ہلکی پھلکی تکلیف ہو تو دوائی دی جاتی ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہو تو پھر دوسرا طریقہ سرجری کا ہے، آپریشن کر دیا جاتا ہے۔ ہسپتالوں میں مروجہ ہیں، ان کے متعلق یہ خیال عام ہے کہ اگرچہ مغربی طب یعنی ایلوپیتھی دیسی طب ہی کا چربا ہے، یعنی دیسی طب سے ہی یہ ادویات بنائی جاتی ہیں، مگر جراحت یعنی سرجری خاص مغربی ڈاکٹروں کی چیز ہے۔ لوگوں کا یہی خیال ہے کہ میڈیسن تو ٹھیک ہے، ہم مان سکتے ہیں کہ دیسی ادویات سے تیار ہو سکتی ہیں، لیکن سرجری جو ہے یہ ایسے نہیں تیار ہو سکتی، یہ تو خالصتاً مغربی لوگوں کی چیز ہے، انہوں نے اس کو ایجاد کیا تھا۔ جس میں کوئی ان کا ہمسر نہیں ہے، یعنی کوئی ان کا ثانی نہیں ہے، ان جیسا کوئی سرجن نہیں ہے، وہی سب سے آگے۔ لیکن اس خیال کے پھیلنے کی وجہ محض یہ ہے کہ ہمارے عوام اسلامی طور کے عظیم سرجن ابوالقاسم زہراوی کے نام اور اس کے کارناموں سے واقف نہیں ہیں۔ تو اس طرح جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں سبق، تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ابوالقاسم زہراوی ہی وہ پہلا سرجن ہے جس نے آپریشن کیسے کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار، اس میں استعمال ہونے والے اوزار، ہر چیز کو اس نے متعارف کروایا۔ اس سے پہلے ایسا نہیں ہے۔
کیونکہ ہمارا مطالعہ نہیں ہے، ہم کتابوں کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم مسلم سائنسدانوں کی ہسٹری سے واقف نہیں ہیں، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ مغربی لوگوں کا کیا دھرا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں مغربی لوگ ہی سب سے زیادہ ذہین ہے اور انہوں نے یہ سارا کام کیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مسلم سائنسدان ہیں جنہوں نے سرجری کی ابتدا کی، اور ابوالقاسم زہراوی جو ہے وہ سب سے پہلا سرجن تھا۔ در حقیقت ورنہ یہ حقیقت ہے کہ زہراوی ہی وہ عظیم شخصیت ہے جس نے اہل یورپ کو سرجری کے فن سے روشناس کرایا۔ تو آگے چل کر لکھتے ہیں کہ ابوالقاسم زہراوی سرجری میں جو نادر آپریشن انجام دیتا تھا، اپنے روز افزوں تجربے سے اس فن میں جو نئی نئی راہیں دریافت کرتا تھا، آپریشن کرنے کے لیے اپنی نگرانی میں جو نئے نئے آلات بنواتا تھا، ان سب کی تفصیل وہ احاطہ قلم میں لاتا جاتا تھا۔ یعنی یہی نہیں تھا کہ وہ صرف کام کرتا، آپریشن کرتا، لیکن ساتھ ساتھ وہ ان سارے تجربات کو، ساری چیزوں کو لکھتا بھی جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کے قلم سے عملی سرجری پر ایک یگانہ روزگار تصنیف ظہور میں آ گئی، جو صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں سرجری کی واحد معیاری کتاب کے طور پر داخل درس رہی۔ یعنی جو کتاب ابوالقاسم زہراوی نے تصنیف کی، جو لکھی، جو کتاب انہوں نے لکھی، وہ صدیوں تک یورپ کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی۔ زہراوی کی اس کتاب کا نام تصریف ہے، یہاں تصریف لکھا ہوا ہے، اصلی نام کیا ہے تصریف، آگے چل کر اس کی تصحیح آپ کو مل جائے گی۔ زہراوی کی اس کتاب کا نام تصریف ہے۔ یہ پوری کتاب تو علم علاج کی دونوں شاخوں یعنی طب، میڈیسن اور جراحت یعنی سرجری پر مشتمل ہے، لیکن اس کا سب سے اہم حصہ سرجری کا ہے۔ اس سے پہلے بھی طب پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں، لیکن سرجری پر یہ سب سے نادر اور سب سے مستند کتاب تصور کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے طب یعنی میڈیسن پر تو عربی میں بہت سی کتابیں لکھی جا چکی تھیں، لیکن جراحت یعنی سرجری پر اعلیٰ معیار کی پہلی مفصل کتاب تصریف کا ذکر آتا ہے، تو اس سے تصریف یعنی سرجری کی کتاب ہی مراد دی جاتی ہے۔ جب بھی تصریف کا نام آئے گا تو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ سرجری کی کتاب ہے، یا سرجری کی کتاب کا تذکرہ ہوگا تو سب سے پہلے التصریف کا نام لیا جائے گا، کیونکہ التصریف اور سرجری دونوں لازم و ملزوم ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ کتاب اس طرح کی کوئی لکھی نہیں گئی تھی۔ میڈیسن پر تو بہت کچھ لکھا گیا، لیکن سرجری کے حوالے سے کوئی کتاب موجود نہیں تھی۔ تو التصریف 3 بڑے حصوں میں منقسم ہے، یعنی تقسیم ہے 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا حصہ داغ دینے کے متعلق ہے، جو ازمنہ وسطیٰ تک، یہ 15ویں صدی عیسوی کو ازمنہ وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ ازمنہ وسطیٰ کے تک بعض امراض کے علاج میں برتا جاتا تھا۔ تصریف کے دوسرے اور تیسرے حصے میں عملی جراحت کا بیان ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ داغ دینا، اور یہ طریقہ علاج جو ہے یہ 15ویں صدی تک جاری تھا، اور تصریف کے دوسرے اور تیسرے حصے میں عملی سرجری کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور یہی اس کتاب کے اہم ترین حصے ہیں۔ یہ سرجری کے حوالے سے دوسرا اور تیسرا حصہ، جو تصریف کا دوسرا اور تیسرا حصہ ہے، یہی دراصل
اس کتاب کے اہم ترین حصے ہیں۔ ان میں جو کام سکھائے گئے ہیں، جو بتائے گئے ہیں، وہ ہے دانت نکالنے، آنکھوں کا آپریشن کرنے، حلق کا کوا کاٹنے، مثانے میں سے پتھری نکالنے، بواسیر کے مسوں کو کاٹنے، خنازیر کا آپریشن کرنے، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے، اترے ہوئے جوڑوں کو چڑھانے، معوف عضو کو کاٹنے اور ہر قسم کے پھوڑوں کو چیرنے کی تفصیلات اس میں درج ہیں۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرجری کی یہ نادر کتاب مختلف جسم کے حصوں جن میں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، مثانے میں سے پتھریاں نکالنا اور مسوں کو کاٹنا، یہ سارے کام جو ہیں انہوں نے اس کتاب کے اندر لکھ دیے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے کہ آج 2020 میں ہم گزر رہے ہیں اور آج بھی ہم دیکھا جائے تو یہی چیزیں، آنکھوں کا آپریشن، دانت نکالنے اور یہ مختلف علاج جن کو سرجری کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں، آج بھی یہ اسی طرح کیے جاتے ہیں۔ تو آگے لکھتے ہیں کہ مختصر یہ کہ جراحت میں 90% جن اعمال سے ایک سرجن کو سابقہ پڑتا ہے، ان میں سے کسی کی تفصیل اس تصنیف میں چھوٹ نہیں گئی۔ یعنی جو کچھ بھی ایک سرجن کو سرجری کے دوران کرنا پڑتا ہے، اس سارے کام کی تفصیل یہاں موجود ہے، کسی چیز کو چھوڑا نہیں گیا۔ ان اعمال جراحت کے لیے جن آلات کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی تشریح نہایت خوبصورت تصاویر سے کی گئی ہے۔ ان آلات میں قاسطیر یعنی پیشاب خارج کرنے کا آلہ، مقامہ الاسنان یعنی دانت نکالنے کا آلہ، محقن یعنی انیما کرنے کا آلہ، مختلف قسم کے نشتر، کینچی، آری، سرجنوں کی سلائی، زخموں کے سینے کے لیے مختلف شکل کی سوئیاں، سبھی کچھ شامل ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر یہ صرف ان کے نام نہیں لکھے گئے، بلکہ ان میں سے ہر آلے کی ساخت تصویر کی مدد سے اور طریقہ استعمال الفاظ کے ذریعے سمجھایا گیا ہے، تاکہ کسی سرجن کو مشکل پیش نہ آ سکے اور وہ اس کا استعمال بھی خوبصورت طریقے سے کر سکے، بہترین اور مفید طریقے سے کر سکے، اور اگر اسے کسی کو سمجھانا پڑے تو اس کے لیے بھی کوئی مشکل نہ رہے۔ تصریف سے پہلے جراحی پر نہ اتنے پائے کی کوئی کتاب لکھی گئی تھی اور نہ علم جراحت کے متعلق اتنی خوبصورت تصاویر شائع کی گئی تھی۔ تو تصریف کی نمایاں خصوصیات میں فاضل مصنف نے اس میں جا بجا اپنے تجربات کی روشنی میں سرجری کے متعلق ایسی تصریحات کی ہیں، ایسی وضاحتیں کی ہیں جن سے طبی دنیا اس سے پہلے بے خبر تھی۔ یعنی جو وضاحتیں، جو طریقہ کار ابوالقاسم زہراوی نے اختیار کیا ہے، اس سے پہلے طبی دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز موجود نہیں۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرجری کا موجد جو ہے یہ ابوالقاسم زہراوی ہے۔ آگے چل کر ہم یہ تذکری لکھتے ہیں کہ زہراوی کا طرز بیان عام فہم اور زبان سادہ ہے، تاکہ کسی کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ وہ جس موضوع پر قلم اٹھاتا ہے اس کے تمام رموز اس خوبی سے بیان کرتا ہے کہ قاری کے لیے کسی قسم کا الجھاؤ باقی نہیں رہتا، کوئی پریشانی اس کے لیے باقی نہیں رہتا۔ وہ عام فہم انداز میں سادہ طریقے سے بیان کرتا ہے اور اس طرح وہ اپنی بات کو اپنے فن کے ذریعے سمجھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر بعض دیگر طبی مصنفوں کی طرح وہ فلسفیانہ موشگافیوں میں نہیں الجھتا، وہ فلسفی نہیں بنتا، وہ ڈاکٹر رہتا ہے، وہ سرجن رہتا ہے، بلکہ اپنے فن کے عملی پہلوؤں کو سامنے رکھتا ہے اور صرف انہی امور کی توضیح کرنا ضروری خیال کرتا ہے، انہی باتوں کی وہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہے جو عملی افادیت کے حامل ہوں۔
جن کا پریکٹیکلی فائدہ ہو ان چیزوں کی صرف وہ وضاحت کرتا ہے، غیر ضروری چیزوں کو وہ خاطر میں نہیں لاتا اور ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ تو عزیز طلبہ دیکھیں کہ اہل مغرب جو مسلمانوں کے ناموں کو بگاڑنے میں خاص مہارت رکھتے ہیں، ابوالقاسم زہراوی کو ابوالقاسس، البوکاسس اور زہراویس کے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ نام کیوں بگاڑ دیتے ہیں؟ یہ دراصل تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ مستقبل میں اگر کوئی اصل بندے کو تلاش کرنا چاہے تو اسے مل ہی نہ سکے۔ اب البوکاسس، زہراویس اور ابوالقاسس کے نام تاریخ میں انہوں نے لکھ دیے، ابوالقاسم زہراوی کا نام نہیں لکھا، تاکہ جو طلبہ پڑھیں گے تو انہیں مسلمان سائنسدانوں کے کارناموں سے واقفیت حاصل نہ ہو سکے۔ تو یورپ میں ازمنہ وسطیٰ سے لے کر 18ویں صدی تک کے تمام مغربی مصنف جنہوں نے سرجری پر کتابیں لکھی ہیں، ابوالقاسم زہراوی کی فنی قابلیت کے معترف ہیں۔ وہ مانتے ہیں، اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ ابوالقاسم زہراوی سب سے پہلا اور سب سے عظیم سرجن ہے، اور جا بجا اس کی کتاب سے حوالے دیتے ہیں۔ اس میں سے بعض نے تو صاف طور پر اس امر کا اظہار کیا ہے کہ فن جراحت میں زہراوی ایک استاد کامل کی حیثیت رکھتا ہے، اور اہل یورپ نے ابتداً سرجری میں جو کچھ حاصل کیا ہے وہ صرف زہراوی ہی کی بدولت ہے۔ یعنی سرجری کے اندر جو ابتدائی طور پر سیکھا گیا، جس پر عمل کیا گیا، جس طرح سرجری کی گئی، وہ سارے کا سارا طریقہ ابوالقاسم زہراوی کا ہی بتایا ہوا ہے۔ زہراوی کی کتاب تصریف صدیوں تک یورپ کی تمام بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں داخل درس رہی، اور مغرب کے سرجن اس کتاب کے مندرجات کو سند کے طور پر پیش کرتے رہے۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم اپنی بات کو مستند بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں تصریف سے ہی ریفرنس دینا پڑے گا اور اسی کو ہی مستند مانا جائے گا۔ تصریف کا لاطینی ترجمہ سب سے پہلے وینس سے 1497 میں شائع ہوا۔ یہ بھی آپ کا MCQs ہے جی، اور یہ اکثر پیپر میں آتا ہے کہ سب سے پہلے لاطینی زبان میں ترجمہ ہوا، کب؟ 1497 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد اس کا لاطینی ایڈیشن، جس میں عربی کتاب کی اصل تصویریں بھی نہایت آب و تاب سے چھاپی گئی تھی، 1941 میں باسل میں طبع ہوا۔ یہ باسل میں شائع کیا گیا 1941 میں۔ یہ بھی MCQs ہے۔ باسل ایڈیشن کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس میں اصل عربی کتاب اور اس کا لاطینی ترجمہ دونوں ایک ہی جلد میں شامل تھے، یعنی ترجمہ بھی اور اصل عبارت بھی دونوں ایک جلد میں شامل تھے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین بات ہے کہ اگر کوئی عربی زبان سے واقفیت رکھتا ہو تو اس کے لیے اسے سمجھنا آسان ہے، اور جو لاطینی زبان پر عبور رکھتا ہوگا وہ اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ تو یورپ میں اس کتاب کی مقبولیت 19ویں صدی کے آخر تک بھی باقی تھی۔ چنانچہ ایک فرانسیسی ڈاکٹر لی کارک نے 1881 میں التصریف کو فرانسیسی زبان میں منتقل کیا اور دیباچے میں اس کتاب کو سرجری کا ایک نادر شاہکار قرار دیا۔ اب یہ ایک اور MCQs آ گیا کہ ڈاکٹر لی کارک نے 1881 میں التصریف کو فرانسیسی زبان میں منتقل کیا، یعنی اس کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں کیا، اور جب اس کا ریویو لکھا، اس کا دیباچہ لکھا، تو پھر اس کے اندر اس نے کہا کہ یہ سرجری کا ایک نادر شاہکار ہے، اس جیسی کتاب اس سے پہلے نہیں لکھی گئی۔ یورپ کے فضلاء نے التصریف کو محض اپنی زبانوں میں منتقل کرنے ہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان میں سے بعض نے اس کتاب پر شرحیں بھی لکھی ہیں، یعنی عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اس کو اور عام فہم کرنے کے لیے اس کتاب کے مندرجات پر شرحیں لکھ کر اس کو اور زیادہ
آسان بنا دیا گیا ہے۔ لہٰذا عزیز طلبہ، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابوالقاسم زہراوی کا یہ عظیم کارنامہ تشریف جو صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں کے اندر داخل درس رہا۔ حضرت اقبال نے کہا تھا کہ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، غنی روزے سیاہ پیر کے نارا تماشا کن، غنی روزے سیاہ پیر کے نارا تماشا کن، کہ نور دیداش روشن کند چشم زلیخارا۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کو بجائے اس کے کہ اپنے اکابرین کے کارناموں کو یاد رکھتے اور ان کی طرح بننے کی کوشش کرتے، بدقسمتی سے ہم ایسا نہ کر سکے اور ہم نے اپنے بزرگوں کا جو علمی سرمایہ تھا اس کو کھو دیا۔ حضرت اقبال ایک اور جگہ کہا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ کاش ہماری قوم کو، مسلمانوں کو آج یہ سمجھ آ جائے کہ ہمارے جو اکابرین تھے، ہمارے جو بڑے تھے، جو بزرگ تھے، جن لوگوں نے دنیا کے تمام علوم پر کامل دسترس بھی رکھتے تھے اور اس کے احیاء کے لیے، اس کی ایجاد کے لیے جو کارنامے سر انجام دیے، ہمیں ان کو آج بھی دوبارہ زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو کوشش کیجیے گا کہ آپ اپنی زندگیوں کے اندر ان اکابرین کے کارناموں کو لانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، تاکہ آپ افراد کے، اقبال نے فرمایا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آپ ہی ممار قوم ہیں اور آپ کے ہاتھوں میں مسلم قوم کی، مسلم امہ کی تقدیر ہے، اور اگر آپ نے تعلیمی میدان میں اپنے کارنامے سر انجام دیے تو یقیناً یہ قوم ترقی کی راہوں پر آج بھی گامزن ہو سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔